अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अपने व्लॉग्स में मैंने दो अहम कौमी अमूर की निशानदेही की थी, जिसके बारे में बताता चलूँ कि एक तो ये था कि गेट नंबर 4 की पैदावार तमाम ऐसे सियासतदान, जिसमें कि शेख रशीद जैसे लोग भी सर फहरिस्त थे, और उसके साथ इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कि उनकी अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ या उनके करीबी जो रफ़्क़ा हैं उनके साथ अब किसी तौर पर कोई मुलाकात नहीं होगी, और ना वो इन्हें किसी तौर पर सियासी तौर पर जो है रेस्क्यू करेंगे। और इसीलिए इमरान खान के जो इतने वावेले थे और वो अपने बचाव की तहरीक जो चला रहे थे, वो उधर से गेट के दरवाजे चूँकि बंद थे, तो इसलिए इनकी चीखों की आवाज़ जो थी बड़ी दूर दूर तक सुनाई दी जा रही थी। वो ख़बर भी हमारी दुरुस्त साबित हुई कि कल रात जो है कारोबारी शख्सियात के साथ जब आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, जनरल आसिम मुनीर की, तो वहाँ पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उनके अदारे का सियासत के साथ जो सियासी अमूर हैं इस वक्त मुल्क के अंदर किसी तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो सियासतदानों के साथ मिल बैठ कर अपने मामलात को तय करें। इसी तनाज़र में जब पिछले दिनों पाकिस्तान की जो मुल्की इकानमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था बुरा, और एक जमूद की कैफियत उसको तारी हुई थी, तो उस वक्त भी हमने एक ख़बर अपने नाजरीन के लिए ब्रेक की थी कि जो अहम कारोबारी शख्सियात हैं उन्होंने GHQ का रुख किया और जनरल आसिम मुनीर के साथ उनका बाज़ाब्ता रब्ता हुआ एक तहरीक ख़त के ज़रिए। तो कल रात वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मौजूदगी में इन कारोबारी शख्सियात की जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई। इस पे अभी आगे जाके हम बात करेंगे। अब सबसे पहले जो इसका इम्पॉर्टेंट ख़बर डिस्कस करते चलें कि नए चेयरमैन नैब, उनके आने के बाद जो नैब इन एक्शन पिछले दिन हमने बात भी की थी, तो यहाँ नाजरीन को एक अहम ख़बर ब्रेक करते चले कि नैब की एक अहम जो टीम है जिनके अफसर नईम हैं, वो उनकी सरगर्दगी में एक पूरा वफद जो है नैब का वो दुबई पहुँच चुका हुआ है, और दुबई जाकर उन्होंने ग्राफ्ट कंपनी के लोगों से भी बात की है, मुलाकात की है, और तफसीलन मुलाकात उनकी हुई है। उसके बाद उन्होंने जिन्होंने घड़ी ख़रीदी थी उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है, और उन्होंने उमर से पूछा और घड़ी की तफसीलात मालूम की, और उन्होंने घड़ी देख भी ली, क्योंकि ये घड़ी एंटीक घड़ी थी और एक ही घड़ी थी। अब इस बारे में नैब की टीम है उसने दुबई में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। मज़ीद जो इस केस से मुतल्लिक जो जुड़ी मालूमात हैं, तोशाखाना केस से मुतल्लिक, वो अब लंदन से मिल रही उन्हें, और ये आने वाले चंद दिनों में नैब का जो किरदार है वो लोग देखेंगे कि जिस पे माजी में फ़ाइलों पे गर्द पड़ी रहती थी और कोई केस होता ही नहीं था, सिर्फ सियासी दबाव के तहत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती थी, अब वो सीन नहीं होना। अब जो लोग भी जिन के केस जिस तरह मेरिट पे आते रहेंगे सामने, वो उस रगड़े में आते रहेंगे। इसीलिए पेशावर में बाज़ जो KPK के साहब का जो कुछ अफसरान थे, उनमें से एक मसूफ़ पाकिस्तान से फ़रार भी हो चुके हैं, जिनका BRT केस से ताल्लुक़ रहा है। तो आने वाले दिनों में नैब का जो किरदार है बड़ा अहम होता जा रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ उसमें पेशरफ्त होनी है। अब वो स्पीडी जो ट्रायल वो जस्टिस वाला सिस्टम है ना, वो कम से कम बाकी पाकिस्तान की अदालतों का तो हम नहीं कह सकते, बहरहाल यहाँ पर कम से कम ये आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि यहाँ पे वो स्पीडी ट्रायल आपको मिलेगा। एक ख़बर तो यहाँ पर ये होगी, और ये एक अच्छा एक अमल है कि एक इतना अहम अदारा और जिसके ऊपर बेतहाशा फ़ंड्स भी खर्च होते हैं, उसकी कारकर्दगी जो थी माजी में बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई थी, और वो सिर्फ अपने हुकूमतें जो थी और आला हुकूमती शख्सियात अपने जो सियासी मुखालफिन थे उन्हें दबाव में लाने के लिए इस अदारे का इस्तेमाल करते थे। बेदरेक किया और बुरी तरह किया, और इस अदारे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो वो सारी चीज़ें तब्दीली की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। अब जो सबसे अहम इसके साथ एक दूसरी खबर तहरीक इंसाफ के हवाले से वो भी है कि अदलिया बचाओ तहरीक रैली। अब ये अदलिया बचाओ तहरीक रैली, इसके बारे में अहम मालूमात अपने नाज़रीन को हम यहाँ पे शेयर करते चले कि साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनका जब इमरान खान के साथ रब्ता हुआ तो इमरान खान को जो उन्होंने मशवरे दिए उसमें जो सहर फहरिस्त मशवरा था वो अदलिया के हवाले से था, जो ये तहरीक की इन्होंने आज ड्रामा करने की कोशिश की है। साकिब निसार चूँकि जो उनका माजी है वो एक साज़िशी ज़हन के हामिल चीफ जस्टिस थे, और उन जैसे बेशुमार थे माजी में,
اور ان کے افتخار چودھری کی مثال لے لیں، وہ بھی ایک سیاسی ذہن کا اور سازشی ذہن کا شخص تھا۔ انہی لوگوں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان لوگوں کے لیے اگر یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آئیں اپنا موقف دیں ثبوت کے ساتھ۔ ہم بھی ان کے سامنے چیزیں رکھیں گے کہ جو ماضی میں انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ سب ان کے سامنے آ جائے گا۔ ثاقب نثار کوئی دودھ کا دلا ہوا نہیں ہے، پورے کا پورا اس نے نظام جو تھا وہ لپیٹ دیا تھا۔ یہ شخص قابل معافی نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو ناقابل تردید، کیونکہ ان کے ثبوت موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اس حکومت کو چاہیے کم از کم اپنے جو دیگر ایشوز ہیں جب وہ حل طلب کر لیں تو کم از کم اب ایسے لوگوں کو کم از کم قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں۔ ان کے لیے معافی نام کی کوئی چیز نہیں، جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، قومی جرائم، جن لوگوں کے ساتھ بھی مل کے کیے ہیں، اور اپنا مہرہ انہوں نے عمران خان رکھا ہوا تھا اور دیگر لوگ بھی رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح یہ ثاقب نثار، افتخار چودھری، ہم خود سپریم کورٹ میں کور کرتا رہا ہوں، تو جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا جسٹس آصف سعید کھوسہ اور دیگر ججز کا جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اس وقت، جس بری طرح یہ پیش آتے تھے سرکاری افسروں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، اور سارے وہ لوگ تھے جو کہ عمران خان کے مخالف تھے، یا اس وقت کی جو ملٹری رجیم تھی ان کے وہ مخالف تھے۔ یہ زبان جو استعمال کرتے تھے وہ زبان تھی نہیں سپریم کورٹ کے ججوں کی، وہ تو کسی گلی محلے کے تھڑے کے لوگوں کی زبان تھی۔ جس طرح کے شیخ رشید نامی سیاستدان جو بولتا ہے زبان ہے نا، وہ اس طرح کی زبان یہ بولتے تھے، فنگروں کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ وہاں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یہ ان کا ایک بھیانک کردار تھا، کالا کردار تھا، یہ کوئی اس پہ فخر نہیں کر سکتا ثاقب نثار، اور یہ بڑی معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مریم نواز کا اور دیگر جو لوگوں کا ہے ان کا جو غصہ ہے بالکل بجا ہے۔ اسی عدلیہ نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور بعد میں معافی مانگ لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک شخص کو آپ پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کافی سالوں بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں وہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ تو ذوالفقار علی بھٹو تھا، بے شمار عام جو شہری ہیں وہ پھانسی کے گھاٹ تک چلے گئے، پھانسی لے لی، اس کے بعد ان کے کیس سپریم کورٹ تک گئے، 2-3 سال یہ رپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ اس پاکستان کی عدلیہ کا ایک کردار ہے، اور اس پہ ہم مزید آنے والے دنوں میں بات کریں گے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ اس پٹاری سے جو ہے نا ثاقب نثار کی وہ جو پٹاریاں جو اس نے عمران خان کی گود میں یا اس کی بغل میں یا اس کی جیبوں میں بھری ہیں، وہ آہستہ آہستہ اب نکلنی شروع ہو گئی ہیں ایک شرلیوں کی طرح۔ اب عمران خان اس کو جتنی جڑی خبریں ہیں آج وہ ساری کی ساری عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ اب وہ چودھری پرویز لائی صدر بن گئے پی ٹی آئی کے، اور وہ سرٹیفکیٹ کس نے پیش کی ہے؟ فواد چودھری نے، ٹھیک ہے، جسے ماں بہن کی گالیاں دیں، ٹھیک ہے جی، تو جو لفظ استعمال کیا تھا چودھری پرویز لائی نے، وہ موٹا، اور یہاں پہ ہم وہ سنسر کر دیتے ہیں لفظ، ٹھیک ہے نا، تو موٹے نے انہوں جناب سرٹیفکیٹ پیش کیا کہ جناب تسی ساڈی پارٹی دے صدر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ عمران خان کی دیکھیں خوش قسمتی کہ ایک نئی اے ٹی ایم اسے بھرپور اے ٹی ایم مل گئی ہے۔ جوان دوشیزہ ملتی ہے نا، ایک 70-80 سال کے بوڑھے کو وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک روح آ جاتی ہے، نئی خون پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر وہ تر و تازگی آ گئی ہے چودھری پرویز لائی کی موجودگی میں، کیونکہ وہ ایک بھرپور جو ہے وہ اے ٹی ایم ہے۔ اس سے پہلے علیم خان، جہانگیر ترین، انیل مسرت، سردار تنویر الیاس، اس طرح کے بے شمار لوگ اور بھی تھے، ٹھیک ہے، کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے کردار تھے، یہ پی ٹی آئی کو ماضی میں ملتے رہے ہیں، اور جنرل فیض کی فیضیوں کی وجہ سے اور دیگر جو اس وقت کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی مہربانیوں کی وجہ سے اس طرح کے اے ٹی ایم بے شمار عمران خان کو ملے، اور انہوں نے ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تو اب یہ تازہ ترین ایک اے ٹی ایم انہیں مل گئی ہے، مگر یہ اے ٹی ایم جو ہے یہ اب پی ٹی آئی کی جو موجودہ اس کا ساری جو لیڈرشپ ہے یہ اس کے لیے ایک ایسی خندق کھودے گی کہ جس میں وہ سارے کے سارے گر جائیں گے، اور پھر پنڈ دے وچ چودھری جڑا پرویز لائی ہے نا وہ کلا اتنے پھر اپنا کھیلے دا، انجوائے کرے دا، اور اپنی نئی ایک پارٹی اپنی لیڈرشپ بنائے دا، پارٹی نو نئے سرے تو بنائے دا۔ اے پی ٹی آئی جڑی ہے اس خندق دے وچ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ دیکھیے گا یہ دفن ہونے جا رہی ہے۔ ظاہراً ان کا اس کا تو لگ نہیں رہا، جو ایک فیس ہے پی ٹی آئی کا جو موجودہ لیڈر جس میں کہ شاہ محمود قریشی بھی ہے سر فہرست، وہ بھی ٹیک اوور کرنے کے چکروں میں تھا،
دیگر لوگ بھی تھے، فواد چودھری کی بڑی خواہش تھی، ٹھیک ہے، تو ان سب کی خواہشات پر اس اے ٹی ایم نے پانی پھیر دیا، کیونکہ یہ تو کسی کو چائے پلانے کے بھی روادار نہیں ہے، پانی پلانے کے روادار نہیں ہے، تو چودھری کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ تو ہے نا۔ تو اب دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا آئندہ، مجھے تو اس تک پی ٹی آئی کا مستقبل ایسا دکھائی نہیں دے رہا، تاریکی ہے، اور وہ ہم نے اس کے بارے میں چند دن پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ پی ٹی آئی سے سارے جو اہم لوگ ہیں وہ اپنی اڑان بھرنے کو تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے آشیانے اور گھونسلے تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ جو ایک اور اہم خبر کہ کل رات جب آرمی چیف کے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی، پاکستان کے ٹاپ جو بزنس مین اور کاروباری شخصیات تھی، تو اس میں آرمی چیف نے جو یقین دہانیاں کرائیں، اب دیکھنے والی سمجھنے والی بات ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر کی یقین دہانیوں پر ان کاروباری شخصیات کو یقین کیوں آ گیا، اور جو سول گورنمنٹ تھی وہ جو اقدام کر رہی تھی اس پہ انہیں یقین دہان کیوں نہیں آ رہا تھا یقین، اور وہ کیوں سارے ڈسٹرب تھے، اور کیوں انہوں نے جی ایچ کیو کی طرف رخ کیا اور وہاں پر جا کے انہیں تسلی ملی۔ ملکی اکانومی کی یہ صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی ہوپ فل تھے، ہاں گورنمنٹ کی جو بیڈ گورننس تھی اس کے بارے میں نشاندہی ضرور کی، اور وہ کرتے بھی رہیں گے، اور یہ کام بھی، اور تنقید برائے اصلاح جو ہے اس فارمولے پہ چلنا چاہیے، تنقید اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹارگٹ کر کے کوئی چیز کو کرنی نہیں چاہیے۔ تو یہی ہے کہ اگر حکومت نے کوئی اچھے مشورے لوگوں کے لیے ہیں اور اسے تسلیم کیا اپنا سارا اور اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے، جو کام نہیں کرنے والے تھے وہ کر رہے تھے جس سے ملکی معیشت کو نقصان ہو رہا تھا، تو چلے یہ ایک اچھی اور خوش آئند اور مثبت پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ اب عاصم منیر صاحب نے پہلے بھی یہ بتائی تھی یہ بات کہ اب فوج اپنے اخراجات مزید کم کر رہی ہے، اور اس پہ فوج کی جو ہے ورکنگ مکمل طور پر جاری ہے کہ انہوں نے آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں کہاں کہاں اپنی کٹوتیاں کرنی ہیں اپنے اخراجات میں، تو وہ بہت ہی جلد جو ہے وہ چیزیں جو ہیں، مگر یہ کیونکہ عام پبلک کے لیے یہ معلومات نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے، تو یہ معلومات ظاہر ہے جو ادارہ ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کرے گا، وزارت خزانہ کے ساتھ شیئر کرے گا، اور یہ ٹاپ لیول پہ یہ چیز رہنی چاہیے، عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ بہرحال اتنا اندازہ ضرور ہمیں ہوا ہے، اور یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ فوج اس کا اپنے مزید اخراجات جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اپنی ورکنگ کر رہی ہے، اور بڑی جلدی اس میں اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ تو جن لوگوں کو ماضی میں یہ بڑا دکھ ہوتا تھا اور بڑی وہ تکلیف اور کرب کی کیفیت میں ہوتے تھے کہ فوجی اخراجات، تو کم از کم اب ان کا منہ بند ہو جانا چاہیے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ اب یہ جو اخراجات فوج کم کر رہی ہے، یہ اس ملک میں جو کفایت شہری مہم جس کا اعلان بھی کیا تھا پرائم منسٹر نے، تو اس سے بڑھ کے انہوں نے ایک اپنا سٹیپ لیا ہے، اور وہ یہ ثابت کیا کہ ہم اس ملک کے دفاع کے لیے اور اس قوم کے لیے ہم اکٹھے ہیں، کوئی ہم دوسری طرف نہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت، اور ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات اسی طرح مزید بہتری کی طرف چلتے جائیں، اور مایوسی کی جو کیفیت جن لوگوں کے اندر بھی ہے قوم کے اندر، اس سے کم از کم وہ ساری قوم باہر نکلے، خصوصاً ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اسے باہر نکلنا چاہیے، اور اس میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوگا، اور اسے آنے والے دنوں میں اپنے اس کردار کو جو ہے وہ بڑے مثبت انداز میں سامنے لے کے آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا اپنا ولاگ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اپنی آراء سے ناظرین ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔